साथ तकल्लुम कबूल हो, ये लहजा भी कबूल हो, तरन्नुम कबूल हो, तरन्नुम के साथ साथ तकल्लुम कबूल हो। मैं भी रसूल पाक की उम्मत का फर्द हूँ, मेरा भी अस्सलामु अलैकुम कबूल हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, हमने आपसे सलाम किया है, कोई चंदा नहीं मांगा है। जिस तरीके से मैं सलाम करूँ उसी तरीके से मुझे जवाब देना चाहिए। नबी की सुन्नत में आम करता हूँ, ये मेरा असूल है कि मैं सबसे पहले सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लग रहा है आप इस आरापट्टी गांव में पहली मर्तबा ये प्रोग्राम को सजाया गया है, रचाया गया है, बसाया गया है। क्योंकि बारहा बार देखने को मिलता है जहाँ कोई महफिल सजा करती है, जहाँ कोई प्रोग्राम हुआ करता है, वहाँ के लोग खामोश नहीं बैठा करते हैं। मुझे ऐसा पता चलता है, ऐसा लग रहा है कि इस आरापट्टी गांव में पहली मर्तबा महफिल सजाई गई है। बहरहाल आइए, मैं बिना ताख़ीर व तबहीर के वक्त मेरा दामगीर है, वक्त बहुत ही ज्यादा हो चुका है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम को जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। जैसा कि हमें आपको बखूबी वाकिफ है कि आज के इस प्रोग्राम का और आज के इस प्रोग्राम को जो सजाया गया है, रचाया गया है, बसाया गया है, वो कोई किसी सियासत पार्टी से ये ताल्लुक नहीं रखता और नहीं किसी दुनियावी और उखरवी मजहब से और दुनियावी और उखरवी महफिल से ये ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि हम आप एक हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान में होने के नाते जो आज से कई साल पहले इस हिंदुस्तान को आजाद और इस हिंदुस्तान को आजाद करने में हमारे अकाबिरीन, हमारे उलमाए किराम जो सूलियों पर लटकाया गया, जिनको सूलियों पर, जिनको सराहों पर उनको लटकाया गया, उसी याद को हम ताज़ा करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं और इस महफिल को सजाया गया, रचाया गया है, बसाया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ और रब्बे ज़ुल जलाल से दुआ गो भी हूँ कि रब्बे ज़ुल जलाल हमें और आपको इस महफिल से कुछ न कुछ सबक लेकर जाने की तौफीक अता फरमाए। आइए मेरे दोस्तों, जैसा कि ये महफिल को सजाया गया है और हमें और आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी किसी महफिल को सजाया जाता है, रचाया जाता है, बसाया जाता है, उसके लिए किसी एक बड़ी ऐसी शख्सियत को मुंतखब करना पड़ता है, इंतखाब करना पड़ता है, जिससे महफिल को कामयाबी की जमानत मिलती है, जिससे महफिल को नूरानियत मिलती है, जिससे महफिल को कामयाबी की मंजिल तक पहुंचना आसान होता है। तो हमें और आपको बखूबी वाकिफ होना चाहिए कि आज की इस महफिल का जो बहुत ही खूबसूरत सा सदारत फरमा रहे हैं हमारे हज़रत हाफिज़ व क़ारी अब्दुल रहीम साहब, इमाम व खतीब आरा घाट, माशाअल्लाह यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मैं हजरत की दुआएं लेते हुए इंशाअल्लाह प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ और इसी के साथ साथ मुक़र्रर शोला बयान हजरत हाफिज़ व क़ारी तनवीर साहब कासमी, इमाम व खतीब आरापट्टी, माशाअल्लाह यहाँ में हजरत भी तशरीफ फरमा है और इंशाअल्लाह हजरत के खिताब नाम से हम सब मुस्तफीद होंगे। और उसी के साथ साथ मुक़र्रर जो बहुत ही माने जाने मुक़र्रर हैं, मैं कहाँ तक उनका तारुफ करवाऊँ। मेरे दोस्तों, जिनसे मेरी मुराद हजरत मौलाना मोहसिन साहब रहमान ही दरभंगा, माशाअल्लाह वो भी तशरीफ फरमा है। और इसी के साथ साथ जैसा कि मेरे पास लिस्ट आया है, हजरत साहब रिंजा, माशाअल्लाह जहाँ कहीं भी है मैं भी उनका शुक्रगुजार हूँ। और इंशाअल्लाह इसी के साथ साथ नाज़िर आला जो इस मकतब के जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं, उनके कांधे के ऊपर ये मकतब जैसा एक मकतब की शक्ल में उनके कांधे के ऊपर एक बोझ सा लग रहा है, बल्कि ये बोझ नहीं मेरे दोस्तों, कह लिया जाए कि ये तो बाइस सआदत है। माशाअल्लाह बहुत ही खिदमत अंजाम दे रहे हैं और आपके इस दयारे पुरबहार आरापट्टी को इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में ऐसा चमका जाएंगे कि आने वाले
والی نسلیں بھی انہیں یاد کریں گی، جن سے میری مراد حضرت حافظ و قاری محب اللہ فیضی صاحب دامت برکاتہ ماشاءاللہ وہ بھی یہاں پر جلوہ گر ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں جو ہندوستان کے معروف و مشہور نہ کہ مجہول شاعر ماشاءاللہ جو ملک ہندوستان کے چپے چپے گوشے گوشے کو اپنے مٹھی کے اندر قید کر رہے ہیں، اور آپ لوگ دیکھتے ہی ہوں گے یوٹیوب کی دنیا میں جیسا کہ آپ کو مردہ نظر آئیں گے، اور اگر آپ ابھی آمنے سامنے گفتگو ہوگی ماشاءاللہ وہ ابھی اسٹیج پر جلوہ گر ہیں جو دربھنگہ کے سرزمین سے کپڑا کھاتے ہوئے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے یہاں پر تشریف فرما ہے آپ کے دیار پر بہار میں، اور آپ لوگ ان کی زیارت فرما رہے ہیں، جن سے میرے مراد جناب حافظ و قاری مزمل حیات صاحب دربھنگی ماشاءاللہ وہ بھی جلوہ گر ہیں، اور انشاءاللہ جو اپنی شعر و شاعری کی شوکت دکھائیں گے، اور شعر و شاعری کو جب اپنی زبان سے اور طرز تکلم میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ بڑے بڑے مجمع کو وہ ایسا ہنر رکھتے ہیں میرے دوستو، بڑے سے بڑے مجمع کو اپنے مٹھی کے اندر قید کر لیتے ہیں، صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ملک کے اندر نیپال جیسے ملک کے اندر بھی جا کر شعر و شاعری کرتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر جلوہ گر ہیں، اور تمام تر ذمہ داران حضرات اور تمام تر اکابرین کا نام لیتے ہوئے یہ ناچیز خاک پائے اسلاف آپ کا یہ بچہ ننھا سا طالب علم ننھا سا ناظم ماشاءاللہ کچھ جو جسے ناچیز کا نام لینا گوارا نہیں کرتا ہوں میں، یہ ناچیز شمیم اختر فرقانی آپ کے اس دیار پر بہار میں تشریف لا چکا ہے اور آپ لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو تمام تر اکابرین اور تمام تر علماء کرام کی دعائیں دیتے ہوئے انشاءاللہ میں پروگرام کو آگے بڑھاؤں گا۔ اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا موڈ بنا دوں، بس ایک آدھ شاعری پڑھ کر حضرت آپ کی دعائیں اور صدر محترم کی صدر اجلاس کی دعائیں لیتے ہوئے انشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھاؤں گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک آدھ شاعری آپ لوگوں کے پاکیزہ سماعتوں کے حوالے دیا جائے، اور میں ٹرائی بال پھینک رہا ہوں، یہ نہ سمجھے کہ میں شعر و شاعری کرتا ہوں اور شعر و شاعری کروں گا، میں ٹرائی بال پھینکتا ہوں اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہاں کے عوام اور یہاں کے سامعین کیسے سننے والے ہیں اور کس طریقے سے سنیں گے اور مجھے کتنا سنانا ہے اس کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ میں کچھ ہی دیر میں پروگرام کا باضابطہ آغاز کر دوں گا۔ اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ تمام تر جتنے بھی یہاں کے ذمہ دار حضرات ہیں اور بہت محنت و مشقت کے بعد یہ محفل کو سجائی گئی ہے، ہمارے جناب سعید صاحب، امانت اللہ بھائی صاحب، عبد الرزاق صاحب، دیگر حضرات جن کا نام نہیں لیا جائے اور جن کا نام لیا جائے جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب ہے، کن کا نام لیا جائے کن کا نام نہ لیا جائے، بلکہ تمام تر میں تمام گاؤں والے اور کمیٹی والے کو شکر ادا کرتا ہوں کہ تمام لوگوں نے ہمارے مزمل بھائی اور اس ناچیز سے کئی دنوں سے تعلق رکھے، فون پر بات ہوتی رہی، اور اس کے بعد کتنی محنت و مشقت کے بعد راستے میں بہت سارے تکالیف اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ کے دیار پر بہار میں بس یہ محب اللہ بھائی فیضی صاحب کی محبت میں یہاں آ گیا ہوں، کیونکہ بہت سارے پروگرام آتے رہے اور کل تک فون آتے رہے۔ حضرت مولانا جناب قاری مزمل حیات صاحب مجھے بارہا بار کہتے تھے بھائی کیا کروں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن ہم نے کہا آرا پٹی والے ایسے دلی محبت کرتے ہیں، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہاں پر شعراء اور نظمہ اور علماء اور اکابرین کی بہت قدر کرتے ہیں۔ میں یہ مزمل بھائی سے کہا کہ آپ گھبرائیے نہ، انشاءاللہ اتنی محبتوں سے نوازیں گے کہ انشاءاللہ آپ بنگال اور نیپال جیسے ملک میں بھی آپ اتنی محبتوں سے آپ کو نہیں نوازا جاتا، اتنی محبتوں سے نوازتے ہیں یہاں کے لوگ۔ تو آئیے میرے دوستوں، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا موڈ بنا دوں اور ایک آدھ شاعری گا کر میں یہاں سے جاؤں۔ صدر جلسہ سے میں اجازت چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو حضرت تو انشاءاللہ میں کامیاب اس ناچیز کو کامیابی کی منزل تک پہنچنا آسان ہوگا۔ شعر دیکھیے گا دوستوں، آدھا شعر میں پڑھوں گا، آدھا آپ کو پڑھنا پڑے گا، تبھی میں سنا کر کچھ جا سکوں گا، ورنہ میں اپنے بوریا بستر کو پیک کروں گا اور پٹنہ کے اندر جا کر یہ محفل سجا لوں گا۔ اس لیے آپ لوگ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ مزہ آ جائے گا۔ آپ لوگوں کے منہ کے اندر زبان ہے نا،
اگر ہے تو ایک مرتبہ لہٹ کے کہہ دیجیے سبحان اللہ. کیونکہ بتاتا چلو یہاں پر اکابرین ہمارے بڑے اساتذہ بھی موجود تشریف فرما ہے. کیونکہ میری مجال نہیں کہ میں کچھ بول سکوں. میں 12 بار سنتا ہوں کہ ایک سبحان اللہ بولنے پر، کیونکہ یہ دینی مجلس نہیں ہے بلکہ ہندوستان کو آزاد کرانے کی بات ہے یہاں پر. اس لیے میں چاہتا ہوں اگر آپ لوگ جب نعتیہ کلام پڑھا جائے اس میں سبحان اللہ الحمدللہ کی صدا بلند کریں گے. اگر یہ ہندوستان کے اوپر کچھ شعر و شاعری کیا جائے تو آپ لوگ تالیوں کی صدائیں بلند کریں گے. انشاءاللہ مجھے بھی ہمت ملے گی، آپ لوگوں کو ہمت ملے گی، سننے کا مزہ آ جائے گا. میں پڑھ دوں صدر محترم، صدر اجلاس سے میں اجازت چاہتا ہوں. اگر آپ اجازت دیں تو میں انشاءاللہ پروگرام کو باضابطہ شروع کروں گا. شعر دیکھیے گا دوستوں کہ مجھ کو کعبہ جو دکھا دے، بولیے مزہ آ جائے. میں پڑھوں گا آدھا آدھا آپ کو کرنا پڑے گا، چاہے کوئی بھی ہو. مجھے اس سے بحث نہیں بلکہ بولنا پڑے گا. پہلے چیک کہ مجھ کو کعبہ جو دکھا دے تو مزہ آ جائے. مجھ کو کعبہ جو دکھا دے تو مزہ آ جائے. اگر آپ لوگوں کو مزہ آئے تو تالیوں کی صدائیں بلند کریں گے انشاءاللہ، تب میں کچھ پڑھ سکوں گا. اور میں ایسا لازم ہوں ادھر ادھر نہیں. انشاءاللہ میں ایسا لازم ہوں کہ آپ لوگوں کے دل پر راج کر کے جاؤں گا. مجھے امید ہے جہاں تک. دیکھیے گا کہ مجھ کو کعبہ جو دکھا دے تو مزہ آ جائے، ارے سوئی ہوئی تقدیر جگا دے تو مزہ آ جائے. اب میں مجھے بولیے گا انشاءاللہ میں اپنے بڑھیا بستر کو یہیں سے نپٹوں گا اور انشاءاللہ دوسرے جگہ جا کر بازار لگا لوں گا. اس لیے مجھے یاد آتا ہے کہ وہ ٹھیک ہوتے بھی بیکار لگنے لگتے ہیں، وہ ٹھیک ہوتے بھی بیکار لگنے لگتے ہیں. ارے جو بولتے نہیں بیمار لگنے لگتے ہیں. جناب اپنا تعلق ہے اس قبیلے سے جہاں غلام کی سرکار لینے لگتے ہیں. اس لیے بولنے کا طریقہ سیکھیں کہ مجھ کو کعبہ جو دکھا دے تو مزہ آ جائے، ارے سوئی ہوئی تقدیر جگا دے تو مزہ آ جائے. اور اپنے کاندھے پر بیٹھا کر کے مہمان کو ایک بار، اپنے کاندھے پر بیٹھا کر کے مہمان کو ایک بار، ارے حج و عمرہ جو کرا مزہ آ جائے. سبحان اللہ. بولیے بات، بولنے کا کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے اور میں آپ لوگوں کا پیسہ چھیننے کے لیے لے آیا ہوں. اگر آپ کو شاعری پسند ہو تو آپ کے جیبوں کے اندر جو گاندھی جی لوگ پھرا رہے ہیں، حرکتیں کر رہے ہیں، یہاں پر آ کر انشاءاللہ وہ گاندھی جی میرے جیب کے اندر آ کر رہے گا. امید کرتا ہوں دیکھے گا کہ اپنے کاندھوں پر بیٹھا کر کے میں ماں کو ایک بار، ارے حج و عمرہ جو کرا دوں تو مزہ آ جائے. آب زمزم جو ملے، آب زمزم جو ملے اور پیدا کی ہو اجوا کھجور، آب زمزم جو ملے اور پیدا کی ہو اجوا کھجور، ارے کوئی افطار کرا دے مزہ آ جائے. آپ لوگ بولیے بھائی، کیوں نہیں بولے آپ لوگ کہ آب زمزم جو ملے اور پیدا کی ہو اجوا کھجور، ارے کوئی افطار کرا دے تو مزہ آ جائے. اور شعر یہ سنانا تھا دوستوں کہ مجھ کو طیبہ جو دکھا دے تو مزہ آ جائے، ارے سوئی ہوئی تقدیر جگا دے تو مزہ آ جائے. آب زمزم جو ملے اور طیبہ کی ہو اجوا کھجور، کوئی افطار کرا دے تو مزہ آ جائے. سرکار کے دیوانے یہ مجھ سے بولے شمیم، ارے نعت آقا جو سنا دے تو مزہ آ جائے. نعت آقا جو سنا دے تو مزہ آ جائے. اب آئیے میرے دوستوں، میں بلا تاخیر تمہید کے میں نعت کلام کا ایک شعر پڑھ دیا ہوں اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ پروگرام منزل مقصود تک پہنچ کر رہے گا. میں بلا تاخیر تمہید کے وقت قلت دامنگیر ہے، میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں پروگرام کا باضابطہ آغاز کر رہا ہوں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیاوی اور اخروی محفل جو سجا کرتی ہے اس کے اندر اگر کوئی ہندو مذہب میں محفل سجا کرتا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے رامائن اور گیتا سے شروع ہوتا ہے. اور عیسائی اور یہودی کے اندر جو محفلیں سجایا کرتی ہے ان کے اندر ان کے مذہب کے اندر جو سب سے بہتر، سب سے بہترین، سب سے عمدہ کتاب ہوتی ہے اسی سے محفل کا آغاز کیا جاتا ہے. ہم عوام مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن پاک کو نازل فرمایا گیا، اسے قرآن کی تلاوت سے ہم اپنی محفل کا آغاز کریں.
ہمیں کیوں نہ پتا ہونا، ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہی وہ قرآن ہے جسے پڑھ کر ایک ننھا سا بچہ حافظ قرآن کے لقب سے نوازا جاتا ہے۔ اگر وہی وہ بچہ اگر اسے قرآن پاک کے معنی کو پڑھ لیتا ہے، اسے عالم دین کے لقب سے نوازا جاتا ہے۔ اگر وہی وہ بچہ اگر اس کی تفسیر کو پڑھ لیتا ہے، اسے مبلغ اسلام کے حدیث سے جانا جاتا ہے۔ اگر وہی وہ بچہ اگر اس کے مفاہیم کو اور مفہومات کو پڑھ لیتا ہے، اسے ایک عالم دین کے حدیث سے جانا جاتا ہے۔ میں کیوں نہ اسے قرآن پاک سے محفل کا آغاز کروں، اسے قرآن پاک سے محفل کا آغاز کرنے کے لیے میں ایک ایسے قاری قرآن تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں، ہمت کر رہا ہوں، جرأت کر رہا ہوں۔ جو پڑھتے ہیں قرآن پاک جو پڑھتے ہیں، جو چلتا ہوا چڑیا چلتا ہوا پرندہ بھی جھک کر عقیدت سے سلام پیش کرتے ہیں اور اس کے تلاوت کلام پاک کو سننے کے لیے یہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ تمام سامعین ان کے تلاوت کلام پاک کو سننے کے لیے جھوم جاتے ہیں، جن سے میری مراد آئیے میرے دوستو اسی ایک قاری قرآن تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں، ہمت کر رہا ہوں، جرأت کر رہا ہوں، جن سے میری مراد انعام اللہ صاحب جہاں بھی ہیں اسٹیج پر تشریف لائے اور آپ اپنے تلاوت کلام اللہ سے ہم اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ ان کا استقبال ہے، ویلکم ہے، سواگتم ہے کہ محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، ارے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے، اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں بھی قرآن سما میرے مولا۔ داعش پر انعام اللہ صاحب